بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام میں کشمیر میگزین میں ہوں یاسر رحمان. 27 اکتوبر 1947 وہ سیاہ دن ہے جسے کشمیری ہر سال 27 اکتوبر کو مناتے ہیں, اسے آبزرو کرتے ہیں اور اس سے آبزرو کرنے کا بنیادی طور پہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جائے ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے اسے بے نقاب کیا جائے, اور دنیا کے جو وعدے وعید ہیں جو دنیا نے کیے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی شکل کے اندر, اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے. اور اگر ہم 27 اکتوبر 2023 کے حوالے سے بات کریں تو بڑے پرزور طریقے کے ساتھ آئی مس سے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی, آزاد کشمیر کے اندر بھی اس دن کو آبزرو کیا گیا, اور پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بسنے والے کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا نے اسے آبزرو کیا. اور دنیا کے جو پاور ہاؤسز ہیں ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے وعدے وعید پورے کریں, کیونکہ کشمیری بھی انسان ہیں, دے آر ناٹ لیسر ہیومنس. اگر ہم تھوڑی ہسٹری پہ چلے جائیں 27 اکتوبر 1947 کے حوالے سے, تو جو بربریت, جو ظلم, جو فاشزم ہندوستانی فوج نے جس کی بنیاد اس دن رکھی وہ آج تک جاری ہے. 76 برس ہو گئے ہیں, وہ جاری و ساری ہے. 1 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہیں وہ 1989 کے بعد سے شہید ہو چکے ہیں. عورتوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں, اسی طریقے سے بچے یتیم ہو رہے ہیں, ہاف وڈوز کی اصطلاحیں آ رہی ہیں, اجتماعی قبریں سامنے آ رہی ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کشمیری اپنا جو حق ہے اس حق سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ تھا کہ جو تقسیم ہند 3 جون 1947 کا فارمولہ تھا, اس فارمولے کے تحت یہی طے پایا تھا کہ جو اکثریتی علاقے ہوں گے جن میں تعداد زیادہ مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی ہوگی, وہ اپنے اپنے لحاظ سے جغرافیائی طور پہ 2 ممالک یعنی ہندوستان اور پاکستان کا حصہ بنیں گے. 563 ریاستیں تھیں, انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ ان کی جو عوام فیصلہ کرے گی وہ ہو. اگر ہم اس وقت کی جغرافی کو دیکھیں تو تقریباً 600 میل کا جو سرحد ہے. ICC Men's Cricket World Cup and the last game of the tournament here in Dharamshala, a beautiful and picturesque venue. We've got the toss rep is here, Andy Pycroft is the match referee, Tom Latham leading New Zealand, Pat Cummins with the coin in hand for Australia. Go ahead. It's got a hit. So Tom has won the toss. Tom, what are you going to do and why? We're going to have a bowl. I think it looks a reasonably decent surface. Obviously being a slightly earlier start, hopefully it might give us a little bit of assistance early on with the new ball. You've been up here for maybe more than a week. How does that play into your advantage? Yeah, obviously having the game here just under a week ago, obviously it was beneficial, even though it was a day-night game, obviously a day game here. So I guess for us it's understanding conditions, but whatever the surface is, about trying to adapt as quick as we can. And if we can do that straight away, then hopefully that gives ourselves a good chance. Any changes to your team? We've got one change, so Jimmy Neesham comes in for Mark Chapman, who has a bit of a calf niggle. Why did you make that change, if you don't mind elaborating on it? Mark Chapman has a wee calf niggle, so a bit of a forced change. All right, the parents are here, I understand. Yes, they are. Yeah, obviously great having a bit of support, from all Kiwis here, but also at home as well. It's a strong record for Australia over New Zealand. What do you have to do better today to overturn that record? I think it's just playing what's in front of us. I guess adapting as quick as we can to each moment of the game, and I guess trying to win those key battles. So we're really looking forward to getting back into it. All right, thank you very much for your time. Thank you. Go well. Pat, walk this way. You've been waiting patiently, having to set things up with the bat. How do you feel? That's fine. Looks like a good wicket. Might be something in early, but might slow up later in the day as well. Talk to me about any possible changes in your team. One change, Travis Head comes back in, and Cam Green's the unfortunate guy to miss out. Was it challenging for Green to go out? What's the cause of that? We're in a really, anyone in our squad feels like we can step in and they've got a role to play, but Trav's record's been awesome. Just missed out a couple of days ago, but he thinks he's ready now. All right, and the record over New Zealand in World Cups and ODIs, how does that influence the way you go about things today? They're a team we know really well, but obviously, they know us really well also. So that's all history. It's about today. So we're really excited. We've been playing really well over the last week or two. So hopefully keep going. And adapting quick time to a new venue. That's it. In a day game, we haven't played one before. So we'll get the first look with the bat and
yeah, try and set up a big score. All the best to you. Thank you. Cheers. Right, just a reminder, glorious sunshine out here. New Zealand have won the toss. They'll be bowling first. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 27वां मैच, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें धर्मशाला में आज मध्य मुकाबिल होंगी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इससे पहले मेगा इवेंट में 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं। और पीटीवी न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज। देने के लिए अमली इक़दामात करे। सैयद यूसुफ नसीम साहब, सर कितना बड़ा कलंक है हिंदुस्तान के चेहरे के ऊपर 27 अक्टूबर 1947। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आप इसको सियासत दिन कहते हैं या मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, जहाँ भी कश्मीर है, इस दिन को तजदीद अहद के तौर पर भी मनाया जाता है कि जब तक हमारा मुसलमान हक हमें नहीं मिलता, तारीख की आज़ादी जारी व सारी रहेगी। वहाँ ये हिंदुस्तान की भी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान की क़यादत ने, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के साथ, कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तान के साथ ये वादा किया कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग अपनी आज़ादाना मर्जी से अपने सियासी मुस्तकबिल का तयन करेंगे जी। तो वी डोंट बिलीव इन फोर्स्ड मैरिज, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन एक बुनियादी बात जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ और अपने सामाईन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि यकीनन 14 अगस्त 1947 को ममलकत खुद आज़ाद पाकिस्तान वजूद में आया और 15 अगस्त को हिंदुस्तान भी आज़ाद मुल्क की हैसियत से बरतानिया से आज़ादी ली। लेकिन उस वक्त रियासत जम्मू व कश्मीर एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत थी जी। और जिस तरह आपने फरमाया 87% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो एक गैर, जब हिंदुस्तान ने खुद तो आज़ादी हासिल की, लेकिन बदकिस्मती से रियासत जम्मू व कश्मीर जो कभी भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत मुल्क था, और इस तरह हिंदुस्तान ने कब्जा किया। क्या कहते हैं कि जब तुम बड़े सगीर थे हम तब भी कश्मीर थे। हाँ, तो लिहाजा ये जो कब्जा किया, ये गैर मुल्क ने एक आज़ाद रियासत पर कब्जा किया और यही मुल्क चला गया यूनाइटेड नेशन में, जहां पे इस बुनियाद पर फैसला हुआ कि जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि ऑल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 19 जुलाई 1947 को, यानी अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद नहीं हुए थे, ये कोई 24 दिन पहले ये फैसला किया था कि रियासत जम्मू व कश्मीर जो जोग्राफी एतबार से, मजहबी एतबार से, कल्चर के एतबार से, जिस तरह आपने कहा 720 किलोमीटर बॉर्डर के एतबार से, और उससे पहले जो जिस तरह रिलेशन जो थी, हमारी एजुकेशन, हमारी हर चीज, लाहौर आपकी ट्रेड, एजुकेशन, हर चीज जो थी, वो रावलपिंडी रोड हमारी हाईवे थी, मोटरवे थी उस जमाने की, जिस पर हमारा सारा कुछ दारोमदार था। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ था कि रियासत जम्मू व कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ जाना है, और ये गालिब अक्सरियत कश्मीरियों की भी यही चाहती थी। जो आपने देखा कि आबी गुजर में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, जो 2 दिन रहा, जिसमें सारे ऑप्शन डिस्कस हुए, और बिलाखिर कश्मीरी इस नतीजे पर पहुंचे कि हम बनने वाले ममलकत खुद आज़ाद का हिस्सा बनेंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यकीनन साजिश करके ये फौज जो 27 अक्टूबर को श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उतरी और 2/3 कश्मीर पर कब्जा कर लिया, जो कब्जा इस वक्त तक भी जारी है। और ये हम आज सैयद यूसुफ नसीम साहब, ये बताइएगा इससे पहले कि मैं आबिद अब्बासी साहब जी, डॉक्टर जिनकी तादाद है जी, हम रियासत जम्मू व कश्मीर का चप्पा चप्पा गैर मुल्क हिंदुस्तान के कब्जे से आजाद करवा के दम लेंगे। ठीक है सैयद यूसुफ नसीम साहब, एक ज़िमनी सवाल भी ले लीजिएगा। एक कब्जा होता है जायज़, यानी आपने कोई इस तरह का लीगल वे आउट निकाला और उसके बाद एक कब्जा किया अपनी फौज के जरिए, और एक कब्जा जो 27 अक्टूबर 1947 को हुआ वो नाजायज उसे क्यों कहा जाता है? क्या आज तक किसी ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देखा है जिसकी जो है बार बार इंडिया बात दुनिया को बताता है कि जी हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है? क्या वो एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। अगर आप एलेस्टर लैम की किताब देखें, आप दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर्स को देखें, आप हिंदुस्तानी स्कॉलर्स को देखें, आप उस वक्त के जो हमारे उस वक्त के साफी, उस वक्त के बड़े लोग कश्मीर के अंदर जो मौजूद थे,
کوئی ایک شخص یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ کوئی ایسی ایکسیشن انسٹرومنٹ ہندوستان کے پاس موجود ہے. اگر وہ ہوتی تو وہ یونائٹڈ نیشن میں پیش کرتا. یونائٹڈ نیشن میں 2 چیزیں پیش ہوئی ویلڈ پوائنٹ ہے پر ہمارے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا. ہندوستان نے کوئی شکل چھوڑی ہے جو کہ اس نے وائلیٹ نہ کیا ہو؟ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منا رہا ہے اور دنیا بھر کے اندر جو بسنے والے کشمیری ہیں چاہے آر پار ہیں یا کہیں بھی بس رہے ہیں وہ اس کو یوم سیاہ کیوں مناتے ہیں اور پھر اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے. یوم سیاہ کے حوالے سے آپ نے اپنے بدائی میں بتایا, یوسف نسیم صاحب نے اس کو ڈیٹیل سے بات کی. میں بات کروں کہ اس کا امپیکٹ کیسے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے یوم سیاہ ایک لحاظ سے تجدید عہد بھی ہے کہ ہم اس پورے جذبے حوصلے اور ہمت کے ساتھ بھارت کے اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہیں جو اس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور ہم اپنا حق خود ارادیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہم عالمی برادری سے یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ قراردادیں اس نے پاس کر رکھی ہیں وہ انٹروین کر کے ہمیں یہ حق دلائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ بھارت نے کوئی ایسی شکل نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں 76 سالوں کے اندر اس نے کسی بھی ایج یعنی چاہے بچے ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے ہیں, نوجوان ہیں, ان کو ہر طرح کے تشدد سے گزارا, ہر طرح خوف سے اس کو گزارا اور ہر لحاظ سے ان کو اس نے کوشش کی کہ ان کی جو ڈیمانڈ مطالبہ جو حق خود ارادیت کا ہے اس کو وہ روک سکے اور ان کی زبان بندی کر سکے. لیکن اس سارے عرصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ تمام تر حربے آزمانے کے باوجود جو 1947 سے سٹارٹ ہوئے تاحال وہ ناکام نظر آیا. حتیٰ کہ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا ٹاپ ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے جس نے کسی بھی علاقے کے اندر انٹرنیٹ کی سہولت کو متاثر کیا یا بند کر رکھ دیا. اور صرف وہ علاقہ جو ہے وہ کشمیر کہلاتا ہے جہاں پر اس نے اوپن جیل ہے. یس. اور اب تو یہ ضرورت کہہ لیں چاہے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ سب سے بیسک ضرورت ہو گئی ہے کسی بھی شخص کی جو کسی بھی علاقے کے اندر رہتا ہے انٹرنیٹ کی ضرورت. انڈیا نے بار بار متاثر کیا. دوسری بات آپ دیکھیے انڈین میگزین امریکن میگزین ہے کہ جس نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ انڈیا نے وہاں پر اگر 3000+ لوگوں پر ایک ڈاکٹر رکھا ہے جبکہ 7 کشمیریوں پر ایک فوجی تعینات کیا. اور 5 اگست 2019 کے بعد سے اب یہ تعداد انڈین فورسز کی بڑھ گئی ہے, غیر اعلانیہ طور پر بڑھی ہے. مزید ایڈ اپ جی یس, اب وہ 5 پہ آ گیا ہے. 5 بندہ. آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک فوجی 5 بندوں پہ یا 6 بندوں پہ جو ہے وہ گن لے کے کھڑا ہوگا تو خوف کا عالم کیا ہوگا. بچے اسکول نہیں جا سکیں گے, ہاسپٹلس کی وہ صورتحال نہیں رہے گی. اسکولوں کے اندر تو آپ دیکھیے اور بزنس اس قدر متاثر ہو کر رہ گیا کشمیر کے اندر کام کرنے والے کشمیریوں کا 30% اکانومی ان کی سکویز ہو رہی ہے. اور یہاں تک ہی نہیں, آپ اس سے ذرا آگے بڑھتے جائیے. ان نے جو وہاں پر جو حالت کر رکھی ہے انہوں نے جو بھرپور کوشش کی کہ جس لحاظ سے وہ انہوں نے کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر جو ہے وہ ریڈ نہ ہوا. انہوں نے کوئی ایسا اس قدر بڑی تعداد کے اندر انہوں نے گھروں کو جلایا. پھر حتیٰ کہ یہ سلسلہ یہاں تک ہی نہیں رکا, آپ نے خواتین کو جو ان کے ساتھ سلوک کیا, دنیا بھر کے اندر انسانی حقوق کے لمبردار تنظیموں نے اس کی نشاندہی کی. ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی بڑی تنظیم نے کشمیر کے اوپر جس طرح کی رپورٹ, حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بڑا میڈیا, میں اس سے کر رہا ہوں کریڈیبل میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ BBC کو آپ, میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں آپ حتیٰ کہ نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں جس نے 5 اگست کے بعد سے جو ہے وائس آف امریکہ, ہر ایک انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اوپر لکھا یا بتایا. میڈیا میں آتا ہوں کیونکہ آپ کی ڈومین بھی ہے. ڈاکٹر شیما صاحب میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا. جتنی تفصیل کے ساتھ عابد عباسی صاحب نے بتایا ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے, تجدید عہد کے حوالے سے بھی بات ہوئی, شادی نے بھی بات کی, تو اس تجدید عہد کا, ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ان 76 برسوں میں دنیا کو کوئی ادراک ہوا ہے, ان کو پتہ چلا ہے؟ یقیناً آپ یورپ میں ہوتی ہیں, آپ کی جب ڈسکشن ہوتی ہے تو کیا وہاں کی یونیورسٹیز, وہاں کے پاور سینٹرز, وہاں کی انٹیلیجنشیا کیا اس چیز کو سمجھتی ہے کہ کشمیری کس کرب سے گزر رہے ہیں؟ ان کو زمین کا خطہ نہیں بلکہ اپنے نظریے کے مطابق, اپنی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا حق چاہیے. یاسر صاحب, سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. بھلے ہم کتنا ہی دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اور میں بھی یہ محسوس کرتی ہوں کہ پاکستان کے علاوہ کشمیری بھائیوں کی آواز اٹھانے کے لیے اور کوئی ایسی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, ایسا کوئی NGO نہیں ہے, کوئی ہیومن رائٹس کے کوئی ایسے گروپس نہیں ہیں جو ایکٹیو ہوں.
یورپ میں، امریکہ میں صرف کشمیری پاپولیشن ہے وہ اپنا مقدمہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن انڈیا نے سسٹمیٹیکلی اس پورے مسئلے کو جغرافیے کی جنگ بنا کے رکھ دیا ہے کہ یہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے بٹوین ٹو کنٹریز. اس نے اس کا پورا ایسنس ہی برباد کر دیا ہے. یعنی 12 ملین کشمیریوں کو مائنس کر دیا. بالکل، اس میں سے کشمیری جو ہے وہ ڈی ہیومنائز ہو گئے نا، ڈی انڈیویجول ہو گئے. یہ ایک لینڈ ہے اور یہ دو کنٹریز کے درمیان میں اس کا ڈسپیوٹ ہے، اور جس کے بارے میں کبھی کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ جی کیا ہم لینڈ گریبر ہیں یا پاکستان کو اس لینڈ میں کیا دلچسپی ہو سکتی. ہماری دلچسپی صرف کشمیریوں میں ہے. اور میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جس میں کشمیری بچہ جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں پر 6 نمازیں فرض ہیں. تو اس سے پوچھا کہ بیٹے 5 تو یہ ہیں، اس نے بتایا یہ والی، تو اس نے کہا چھٹی کون سی؟ کہنے لگا نماز جنازہ. یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ جو تیسری نسل جو ہے، ابھی ٹاڈلرز ہیں، ابھی ٹین ایج تک پہنچنے والے ہیں، جن کے دماغوں میں یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک روٹین کی چیز ہے. اس پہ بات کر لینا یاسر صاحب بہت آسان ہے. اس چیز کو انٹرنلائز کرنا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ کے لیے موت کا خوف، آپ کے لیے زندگی گزارنے کا خوف، انسیکیورٹی ایک آپ کا کوگنیٹو فینومینا بن جائے. آپ اس خوف میں رہنا سیکھ لیں. آپ یہ جاننا سیکھ لیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ گھر سے آج جو باہر نکلا ہے وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ کیا ہیں، کون ہے، آپ کو اس حوالے سے آپ کی جو آپ کو اتنا زیادہ آپ کے پرسنل، آپ کی انڈیویجول، اس سے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا جائے کہ آپ شاید یہ سمجھ ہی نہ پائیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کشمیریوں کی ریزیلینس پہ کہ کتنی یہ ریزیلینٹ قوم ہے کہ ابھی تک یہ من حیث القوم ان کو کوئی بالکل ایسا ہوتا ہے نا جیسے آپ اپنے حواس کھو دیتے ہیں. اتنا عرصہ تو کوئی قیدی بھی ٹارچر سینٹر میں نہیں رہ سکتا ہے، اس کے حواس جواب دے جاتے ہیں جتنی ریزیلینس کشمیری دکھاتے ہیں. ان کا اپنا ایک کلچر ہے، آپ نے وہ برباد کر دیا. اس کا مقدمہ دنیا میں کوئی نہیں لڑتا. ان کی ایک انڈیجنس پوری ایتھنیسٹی ہے، ان کی زبان ہے، ان کا ایک اپنا اورل ٹریڈیشن ہے، اورل وزڈم ہے. آپ دنیا میں کسی بھی قبیلے، خطے، یہاں پہ اینتھروپولوجی اور سوشیولوجیز کے اسٹوڈنٹس مجھے ملتے ہیں اور عجیب جن علاقوں کے نام بھی نہیں جانتے، بیٹھ کے وہ ان کے بارے میں ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ہے، ان کا ایک انڈیجنس کلچر ہے، اس کو بچانا چاہیے، ورلڈ ہیریٹیج بنتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کیا کشمیر کے بارے میں کوئی یہ بات بھی نہیں کر سکتا کہ ان کا ایک انڈیجنس کلچر ہے، ایٹ لیسٹ آپ ان کو ہی بچا لیں. آپ ان کے ٹریڈیشن کو، وے آف لائف کو بچا لیں. یا وہاں کا رہنے والا ہر بچہ یہی سوچتا رہے گا کہ موت جو ہے وہ ایک بہت ایسی نارملائز چیز ہے کہ 5 نمازوں کے ساتھ ہر دن ایک نماز جنازہ جو ہے وہ بھی مسلمانوں پہ فرض ہو گئی ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کو لینڈ. تو اس سب کی ذمہ داری بھارت کے ساتھ ساتھ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی پہ نہیں پڑتی؟ بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی پہ پڑتی ہے. یہ ان کی مجرمانہ خاموشی ہے، یہ ان کی سلیکٹیو بلائنڈنس ہے کہ وہ انڈیا کا نیریٹو خریدتے ہیں. انڈیا کا نیریٹو نہ صرف خریدتے ہیں بلکہ پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے کہ وہ پورے کا پورا فنڈامنٹلی فلاڈ نیریٹو ہے، اس کو پریویل ہونے دیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں. دنیا میں مفاد پرستی کی آخر کوئی ایک حد تو بہرحال ہونی چاہیے. اس معاملے میں تو اس کی کوئی حد بھی نظر نہیں آتی. حد بھی نہیں. ٹھیک ہے یوسف صاحب، یونائٹڈ نیشنز اس مسئلے میں پارٹ آف سولوشن ہے یا پارٹ آف پرابلم ہے؟ اور دوسرا، اس مسئلے کو زیادہ گمبھیر کرنے میں، گدلا کرنے میں اس وقت کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جو برٹن ہے، یو کے ہے، اس کا کتنا کردار رہا ہے؟ دیکھیے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی میں ذمہ دار سمجھتا ہوں. اور پھر اس نے جس طریقے سے مہاراجہ ہری سنگھ کو استعمال کیا اور پھر شیخ صاحب کو بھی اپنے ساتھ انوالو کر لیا اور اس مسئلے کا جو خرابی کی بنیاد ڈال دی گئی جو ہم 76 سال سے اب فیس کر رہے ہیں. جہاں تک یونائٹڈ نیشن کا تعلق ہے، میری بہن شازیہ جی نے بہت، ڈاکٹر صاحبہ نے ٹھیک بات کی ہے کہ اس وقت جو بین الاقوامی برادری ہے، دیکھیں ایک یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ اویئرنیس نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل کے اندر یا جو ان کے 193 پرمنٹ جو ممبرز ہیں یو این کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ پتا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جس کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے، 1.25 کروڑ لوگ وہ ہیں جو ہندوستان آکوپائی ٹیریٹری میں اور باقی میں ہیں، 40 لاکھ لوگ آزاد کشمیر میں ہیں. اسی طرح 22-25 لاکھ لوگ گلگت بلتستان میں ہیں. پاکستان کے اندر 22 لاکھ لوگ
جی مادرین ہے، کو ٹھیک۔ مہاجرین مقیم پاکستان کہا جاتا ہے، اور اس طرح باہر کے ملکوں میں یورپ میں خاص کر آپ کے یو کے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو اس طرح یہ ہم 2 کروڑ سے بھی کشمیری زیادہ ہیں، اور 2 کروڑ کے ہی سارے کے سب کے حق کو، کیونکہ آپ دیکھیں جس کرب میں آپ سیز فائر لائن پر دیکھیں، ایک بھائی پار ہے، ایک ادھر ہے. فائرنگ جب ہندوستان کرتا ہے، جوابی فائرنگ بھی یہاں سے ہوتی ہے، جب بھی ہوئی دونوں طرف کشمیری شہید، لال چوک میں کشمیری شہید، جہاں بھی ہر جگہ کشمیری سفر کر رہا ہے. اور یہ جو ریاست جموں و کشمیر جس کو پیراڈائز آن ارتھ کہا گیا تھا، جس کو اگر فردوس بروئے زمیں است ہمی است و ہمی است و ہمی است، یہی وہ جنت جو ہمارا گھر تھا، اس کو ہمارے لیے ایک بہت بڑی جہنم میں بھی اور ایک بہت بڑے قید خانے میں بھی تبدیل کر دیا ہندوستان نے. خاص کر جب ہندوستان کو یقیناً آپ کا یہ سوال تھا کہ یونائٹڈ نیشن، بدقسمتی یہ ہے کہ نہ فلسطین کے اندر اور نہ کشمیر کے اندر ان کو اتنی بڑی مارکیٹ ہے جہاں 1.5 ارب پاپولیشن ہندوستان کی ہو. اس وقت دنیا کی سب سے مسئلہ سارا مارکیٹ کا ہے. اور پھر یہ جو ہندوستان کے ساتھ مارکیٹ کے چکر میں دیکھیں نا، وہ کینیڈا کے اندر بھی جا چکے ہیں اور یورپ کے اندر بھی جا چکے ہیں. ٹھیک ہے لیکن میں یہ بات وثوق سے کہوں کہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر OIC کے اندر آپ کا کنٹیکٹ گروپ ہے، 57 اسلامک کنٹریز ہیں، ہر ایک یہ جانتا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اور اسی طرح پاکستان باعث فریق کے اور باعث وکیل کے جس انداز میں اس مسئلے کو آگے لے کے چل رہا ہے، باقی لوگوں کو ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے وعدے کیے. میں پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. عباسی صاحب ویری شارٹ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم میڈیا کو دیکھ لیں، پاکستانی میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا، کشمیر کے مسئلے کو یہ کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ دیکھیے، پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. میں پاکستانی میڈیا کی اس طرح سے بات کروں گا کہ یہ ایک جب بھی ہم نے دیکھا، جب تک کہ پالیسی نہیں آئی، گورنمنٹ کی پالیسی نہیں آئی، تب تک مین اسٹریم میڈیا نے شاید کو کہیں 5% بھی جگہ نہیں دی، 2% بھی نہیں دی، بعض اوقات تو 1% بھی نہیں دی. یہ ضرورت ہے گورنمنٹ کو. ہمیں خبر بننے کے لیے 5-10 کشمیریوں کو شہید ہونا پڑتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو خبر نہیں ہوتی، لیکن خبر حقیقی بنیادوں پر ہوتی ہے. پبلک کم دیکھنا چاہتی ہے، لیکن آپ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر دکھاتے ہیں اس کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے. کیا ذمہ داری ادا کی ان 76 برسوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا دیکھیے اس کے 2-3 پر آئے ہیں. میں حالیہ اس عرصے کے اندر بات کر رہا ہوں اس لحاظ سے کہ اب تو میڈیا وائبرنٹ ہو گیا، میڈیا کی بہت ساری، جس میں ڈیجیٹل میڈیا بھی آ گیا، سوشل میڈیا بھی آ گیا. لیکن پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ضرورت ہے کہ مسلسل جس طرح انڈین میڈیا وہاں پر فوکس کیے بیٹھا ہوتا ہے، جھوٹ بول کے کر رہا ہے. جھوٹ دیکھو وہ ہمارا ہم اپنا سچ نہیں دے پا رہے ہیں. میں اسے کہتا ہوں کہ دلی بیس میڈیا جو ہے اس کی اینگلنگ ڈفرینٹ ہے. اور اب تو انڈین گورنمنٹ نے کشمیر سے نکلنے والے جو آن لائن پیپر ہے یا وہاں کا پرنٹ میڈیا ہے، پریس ریلیز ڈالتے ہیں سر، اور یہ چینج کر دیا وہاں پہ کہ اب آپ کشمیر کے ایشو کو ڈسکس ہی نہیں کرو. اگر آپ کریں گے تو لوکل آپ کو اتھارٹی سے اجازت دینی پڑے گی. انٹرنیشنل میڈیا وہ ہوگا جو انورادھا بسین کے ساتھ ہوا ہے. یس، اور آپ یہ دیکھیں جو شجاعت بخاری کے ساتھ ہوا ہے. اب تو وہاں پر حالات ہی چینج کر دیے انہوں نے. انٹرنیشنل میڈیا نے جو کردار اس حالیہ عرصے کے میں خاص کر اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے انٹرنیشنل میڈیا نے جو اپنا کردار چاہے 10% تھا، 20% تھا، اس کی وجہ سے دنیا تک کشمیر کا اس حالیہ عرصے کے اندر ایشو ضرور پہنچا. لیکن وہ اب اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر شازیہ نور چیمہ صاحبہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورا کے اوپر، ان میڈیا چینلز کے اوپر یا پار سینٹرز میں زندہ رکھنے کے لیے شارٹ سا کامنٹ کیجئے گا، کیا کرنا چاہیے ابھی ہمیں سب سے پہلے یونینیمسلی اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے کہ یہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے جس کے اوپر مجھے بعض اوقات باقاعدہ بیٹھ کے پھر ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. آپ کسی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. میں نے بہت سی جگہوں پہ، بہت سے پلیٹ فارم پہ جا کے اس کو ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو پھر اس پہ ہمیں بحیثیت پاکستانی ہر بندے کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ جب ہم ایک لاجیکل ڈسکشن میں کسی کے ساتھ بھی جائیں گے تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے. نیچر آف ڈسپیوٹ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. آئی ہیو ٹو جی وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، عابد عباسی صاحب اور سید یوسف نسیم صاحب کا. آج کے اس حوالے سے آپ نے بڑے زبردست طریقے سے اپنا تجزیہ پیش کیا اور ضرورت صبر کی ہے کہ جو وعدے وہی دنیا نے کیے ہیں انہیں وفا کرے، ورنہ کشمیری تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پان.